आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन इकराम को मेरी तरफ से बहुत खुश आमदेद और दुआ सलाम और मोहब्बतें। आज हम कंटिन्यूटी करेंगे। हमने लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था मस्जिद के बारे में, एक जनरल डिस्कशन थी। आज एक आयत लेंगे और रेफरेंस के साथ और मज़ीद इसकी गहराई में जाएंगे कि मस्जिद जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है कुरान के मुताबिक, कुरान की रोशनी में। तो बगैर वक्त को तवील किए बढ़ाए मैं दावत दूंगा। अहले अकल के एडमिन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। तो ये मस्जिद के टॉपिक को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मस्जिद को डिटेल से, तो जो कि हमारी जनरल डिस्कशन थी। तो आज जरा इसकी कंटिन्यूटी में अगर आप जरा रोशनी फरमाए कुरान के मुताबिक कि कोई जो बातें रह गई हैं जो कि आप इम्पोर्टेंट समझते हैं। वैसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या फरमाना चाहेंगे? जी, पहले पार्ट में हमने लोगों की तवज्जो इस पे डाली थी कि जो मस्जिद है वो कोई ईंट पत्थर सीमेंट की इमारत नहीं है जिसमें लोग रुकू सजदा, जिसको अमूमन तौर पे एक्सरसाइज या योगा समझते हैं, झुकना उठना बैठना और एक लाइन में खड़े रह के, जैसा कि स्कूल के अंदर बच्चों को किया जाता है। हम्म। तो वो उस तरह की कोई चीज नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज अल कुरान में दिखती नहीं है कि मस्जिद में ये सारी चीजें करना है, जी जी। जमात बनाना है या पांच वक्त करना है। और बहुत से लोगों को ये पता होना चाहिए कि मस्जिद में नमाज किस तरह अदा करते हैं, उसका मेथड, तरीका भी नहीं है। फिर भी हम लोग मस्जिद को, यानी जो अल्लाह अल्लाह ने बोला ये मेरा घर है, हम्म। हमने सूरह तौबा की आयत लास्ट पार्ट वन में लिया था कि मस्जिद क्या है और मस्जिद ज़रार क्या है। ये सारी चीजें शायद हमने कर दी ना पार्ट वन में। जी जी, एक्सप्लेन की थी आपको। जी, तो ये थोड़ा सा मुख्तसर सा ये कि भाई, और कुछ आजकल के नई सोच रखने वाले बोलते हैं कि मस्जिद में नमाज तो नहीं है, मगर उस जमाने में मस्जिद एक पार्लियामेंट जैसी हुआ करती थी। लोगों की मदद किया जाता था, लोगों की तबलीग की जाती थी, जी जी। और वहां से पूरा के पूरा माशरा कंट्रोल होता था। हम्म। इस्लामिक इस्लामिक ममालिकत जो थी, और वहां से इमाम, लीडर, खलीफा जो भी है, कंप्लीट वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसा होता था, और वहां सारी चीजें होती थी। इसका भी जिक्र कुरान में नहीं है। ये हम्म। सारी ख्याली पुलाव। हम्म। मस्जिद में क्या होता है वो हमने थोड़ा सा देखे है कि मस्जिद जो है, मस्जिद में वो सजदा करने की जगह है। हम्म। एकदम सिंपल आसान लफ्ज में कि वो सजदा करने की जगह है। जब किसी सजदे के आगे, किसी चीज के आगे मीम लगा देते हैं, तो अमूमन लोग ये समझते हैं कि ये जगह मकान बन जाती है। जैसा कि कब्र के आगे मीम लगाए तो मकबरा बन गया, तो हम्म। मकबरा एक जगह है। उसी तरह कतब किताब, अ, कतबा किताब, किताब के आगे मीम लगाए तो मकतब बन गया, लाइब्रेरी, हम्म। ऑफिस, है ना। तो अमूमन लोग ये समझते हैं कि मस्जिद भी जो है वो मीम लगाने से एक फिजिकल प्लेस बन जाती है। हम्म। तो मस्जिद में, मस्जिद के सजदे के एक्चुअली मतलब वो है कि जिसमें इनकिसारी हो, हम्बलनेस हो, मोहब्बत मोहब्बत हो, यानी उसके अंदर आपको अल्लाह से आपकी कनेक्टिविटी जुड़ी रहे। हम्म। उसमें अल्लाह के जो नेगेटिव पावर्स हैं, जैसा मैंने बताया था कि अल्लाह का एक अच्छा साइड भी है तो एक खतरनाक साइड भी हम्म। है ना। तो जो अच्छी साइड है वो हमको, उस ख्याल में हमेशा हमको रहना है, हम्म। उस अच्छी साइड के तरफ रुजू होना है, उसके तरफ कनेक्शन करना है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जिस तरह मीम लगने से जैसा मकबरा या मकतम बन गया, तो उसी तरह जो हमद है, हमद से मोहम्मद बन गया मीम लगाने से।
یہ کوئی جگہ کا نام نہیں، یہ محمد جی جی نا، محمد ایک صفت ہے. خلق سے مخلوق بن جاتا میل من لگانے سے، ہادی سے مہدی بن جاتا ہے، قتل سے مقتول بن جاتا ہے، عشق سے معشوق بن جاتا ہے، ظلم سے مظلوم بن جاتا ہے، علم سے معلم بن جاتا ہے، معلوم بن جاتا ہے. تو میم لگانے سے ضروری نہیں ہے کہ جگہ بن جائے. ٹھیک ہے. مذہب، زہابہ سے مذہب بن جاتا ہے، ولی سے مولا بن جاتا ہے، اور عروج سے معراج بن جاتا ہے. مگر عموماً لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میم لگانے سے جگہ بن جاتی ہے. جی تو اس چیز کو میں نے آپ کو کلیئر کیا. اب سجدے کا سب سے پہلا جو ذکر ہے قرآن میں وہ ہے سورہ بقرہ کا 34، جس میں ملائکہ اور آدم اور ابلیس کا جو قصہ ہے، وہاں سجدے کرنے کا ایک تھیوفینی سٹائل کے اندر بتایا گیا ایک فارمیٹ میں. تھیوفینی میٹافوریکل، جس کو بھی اس کو سمجھنے کے لیے بول سکتے ہیں لے مین لینگویج میں، کہ بھائی سبھی کو سجدہ کرنے بولا گیا ہے، مگر اس میں سجدہ کون کیا؟ صرف ملائکہ ہے نا، ابلیس سجدہ نہیں کیا. مطلب کہ انسان کا جو شیطان ہے، انسان کے شیطان نے سجدہ نہیں کیا، باقی ساری چیزوں نے سجدہ کر لیا. تو جب شیطان سجدہ نہیں کرتا ہے تو شیطان اپنے مطلب ابلیس سجدہ نہیں کرتا ہے، تو ابلیس جو ہے وہ ڈیفینیشن آف مسجد ہے اس کے باہر رہتا ہے نا. سجدہ کرنے والا ہی مسجد کی حالت میں آئے گا، ہے نا. جیسے حمد ہے محمد بن جاتا ہے، ہم سے شرک سے مخلوق بن جاتا ہے، اس طرح سجدہ. جی بولیے آپ. یہ اگر ایک ایسا کہا جا سکتا ہے کہ ایک سجدہ اگر کیفیت ہے تو ایک ایسا مقام انسان کے اندر جس میں وہ سجدہ آ جاتا ہے تو وہ مسجد. جی وہ نفس کی کیفیت ہے وہ. جی 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 مسجد جو ہے نا ایک جی جی نفس کی کیفیت ہے، ہمارے خود کی نفس کی کیفیت ہے. جی تو وہ کوئی فزیکل پلیس نہیں ہے، یہ ہماری بات ہو چکی ہے. جی جی اب سب سے پہلے جو مسجد کا لفظ آیا ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی 114. اس کو تھوڑا سا یعنی کافی ریفرنسز تو کافی ہے، مگر دیکھتے ہیں کتنی ریفرنس لے سکتے ہیں. تو آپ ذرا سورہ بقرہ کی 114 پڑھیے تو ہم لوگ تھوڑا اس کے لیے سمجھیں گے کہ کیا ہے اس کے اندر. اچھا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. آپ کی عربی بھی جو ہے پڑھنے کی میرے سے تو اچھی ہے، مگر عرب اس کے اندر یا ہمارے مولوی لوگ کافی اس کے اندر غلطیاں نکالیں گے. خیر، ہم لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں، ہمارے سننے والے بھی سیدھے سادے لوگ ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں. جی جی سب سے پہلے اس کے مطلب لیں گے کہ اس کے مطلب کیا ہے. اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد میں اس کا ذکر کرنے کو منع کرے، برابر نا. تو اب یہ اشارہ کس کی طرف ہے کہ کون ظالم کے مطلب کیا ہے؟ ظالم کے مطلب ہمارے اردو میں ظلم کے مطلب کچھ اور ہوتے ہیں، عربی میں ظالم کے مطلب ہوتے ہیں ناحق، یعنی جس کو جو حقیقت نہیں پتا ہے. ظالم جو ہے ایک صفت ابلیس اور شیطان کی ہے، کیونکہ شیطان کے لغتی معنی ہی ہے کہ جو حقیقت سے دور رکھتا ہے، اور ظالم کے بھی مطلب ہے جو اندھیرے میں رہتا ہے، جس کو حقیقت پتہ نہیں رہتی. تو یہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ تو یہ اشارہ جو ہے یہ شیطان کی طرف ہے. جی جی کیونکہ ہم کو مسجد کی حالت میں آنے سے روک رہا کون ہے؟ ذکر کرنے سے کون روک رہا ہے؟
شیطان روکا. ابلیس اور شیطان روکا. جی جی اب ہم کو یہ ظالم کے مطلب ہم نے لے لیا. اب ہم کو لینا ہے ذکر. ذکر کیا چیز ہے؟ ذکر جو ہے یہ صلات کی پہلی سیڑھی ہے. بغیر ذکر کے صلات کو قائم نہیں کر سکتے. آپ اس کے لیے 29 کا 45 بھی دیکھ سکتے ہو. جی جی ہم 29 کا 45. اچھا کہ ٹھیک ہے وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا, اس کو آپ دیکھ لینا, جی جی لوگوں سے دیکھ لینا. تو ذکر کے جو معنی ہے وہ خیال. جی جی صلات کو قائم کرنے کے لیے خیال ہونا بہت ضروری ہے. خیال یعنی یاد کرنا, کسی چیز کو یاد کرنا. جی جی یہ صلات کی پہلی سیڑھی, ہوں ذکر. ہوں تو ہم کو اللہ سے جڑنے کے لیے صلات کیا ہے؟ صلات کیا ہے؟ اللہ سے جڑنے کا ایک انسٹرومنٹ, ایک ٹول ہے ہوں ہے نا. اور اس کو قائم کرنا ہے. صلات کو پڑھنا نہیں ہے, ادا نہیں کرنا ہے, اٹھ بیٹھ نہیں کرنا ہے. اقیم الصلاۃ. تو اقیم کے مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اس کو قائم کرنا ہے. قائم کے مطلب یہ ہوتے ہیں کہ 5 منٹ 10 منٹ کو قائم نہیں بولتے, جی جی 24/7. ایک قرآن میں الفاظ ہے صلاۃ و دائمون, یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو جڑنا ہے. ہمارے ساتھ میں کیا ہوتا ہے, ہم جڑتے ہیں, ہمارا کنیکشن ہوتا ہے, پھر ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں, کنیکشن ہوتا ہے, ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں. تو کبھی ہم شیطان کے سائڈ پہ آ جاتے ہیں, کبھی اللہ کے سائڈ پہ آ جاتے ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ میں ہم لوگ کمزور لوگ ہیں, ہماری نفس کمزور ہے, اس لیے ہم قائم کرنے میں ہماری صلات ٹوٹتی ہے. اب صلات کیوں ٹوٹتی ہے وہ آپ کو سورہ مریم میں 59-60 میں ملے گا. کہ صلات جو ٹوٹتی ہے ہماری, ڈسکنیکشن ہوتی ہے, وہ شہوات کی وجہ سے. شہوات کے مطلب کیا ہے؟ ہم کسی بھی جذبات میں آ جاتے ہیں, جیسا کہ غصے میں آ گئے, لالچ میں آ گئے, ہیرس میں آ گئے, کمپٹیشن میں کسی کے آ گئے. یہ جو نیگیٹو جو ایموشنس ہیں, جذبات, اس کے وجہ اٹیچمنٹس کے اندر شارٹ کٹ. اٹیچمنٹ, ایموشنس, اٹیچمنٹس, یہ ٹھیک. لالچ, تو یہ ساری چیزوں سے صلات ضائع ہو جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے. آپ اس کے لیے سورہ مریم کا 59-60 دیکھ سکتے ہیں. ہمارے لوگ عموماً یہ بولتے ہیں کہ بھائی صلات ٹوٹنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گیس خارش ہو جاتی ہے, یا ہم بیت الخلاء میں جا کے آتے ہیں تو خیال ہو جاتی ہے, یا پیشاب کا قطرہ. یہ ساری چیز مسلمانوں میں ناپاکی کی وجہ ہوتی ہے, جبکہ ناپاکی اور پاکی, نجاست اور طہارت جو ہے وہ قرآن کے مفہوم کے حساب سے اس ذہن کی ہوتی ہے. سورۃ توبہ کے 9/28 میں ہے کہ مشرک داخل نہیں ہو سکتا مسجد حرام میں. تو مشرک کے مطلب ہے نجیس, بتایا اس کہ نجیس. مشرک کیوں نہیں داخل ہو سکتا؟ کیونکہ وہ نجیس ہے. نجیس خیالاتوں کا آنا منع ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن کے اندر سب سے پہلے مسجد کا ذکر آیا ہے 2/114 میں. اب 2/114 میں کیا ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد, اللہ کی مسجد, یہاں بلکہ مساجد ہے, یہ پلورل ہے, جمع کا صیغہ ہے, پلورل ہے, کہ یہ مساجد جو ہے ہماری حالت کی ہی بات ہو رہی ہے. جی 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 ہمارے اندر کی جو بات ہو رہی ہے کہ یہ اس میں کیا ہوتا ہے, ذکر ہوتا ہے, فیہا یا ذکر فیہا. اور کیا ذکر ہوتا ہے؟ عموماً اللہ کی نام کا بولتے ہیں. اس میں ذکر, اس میں خیال کیا ہوتا ہے؟ اسم کے مطلب بھی یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم نے ظلم کے مطلب سمجھے, ہم نے اس کے اندر ذکر کے مطلب سمجھے. کہ ذکر کے مطلب خیال اور سوچنا, خیال کرنا, یاد کرنا. کیا یاد کرنا ہے اس میں؟ اسمہ کے مطلب ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسمہ کے ایکچولی مطلب کیا ہوتے ہیں. جی جی عام طور پہ روایتی لوگ اس کو نام بول کے چھوڑ دیتے ہیں. اسمہ جو لفظ ہے, یہ لفظ آیا ہے سین, اس کا مصدر ہے سین میم واو.
اس کے بنیادی معنی جو ہوتے ہیں اونچے کے ہوتے ہیں، ہائی، اونچا. جو بھی زمین سے اونچا ہو وہ اس کے زمرے میں آتا ہے. سامعون کے مطلب یہ ہے کہ جو زمین سے جو بھی چیز اونچی ہو اس کو سامعون بولتے ہیں. تو وہ سامعون کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور اس کا ون آف دا ڈیریویٹو جو نکلا ہے ورڈ سے اسم سے سماوات، تو سماوادی بھی اسی کا لفظ ہے. تو جب ہم جب بولتے ہیں کہ اس میں ذکر ہو، یاد ہو، تو یاد کیا چیز کا ہونا ہے؟ اسم ہو، یعنی جو بلند ہے، بلندی کا ذکر. بلندی کا، جو عروج کی باتیں ہیں، جو صفت اللہ کی جو صفت ہے. کون سی صفت؟ پستہ صفت نہیں، خطرناک صفت نہیں، بلند صفت. بلند صفت. کیونکہ ہم کو تو بلندی پہ جانا ہے نا. بالکل ایسے ہی. تو ہم کو جو ہے یہ صفت جو ہے، جیسا میں نے بتایا کہ من دونی اللہ کی صفت خطرناک نیگیٹو صفتیں بھی ہے، مگر مسجد میں یہ نیگیٹو صفت کا ذکر نہیں ہوتا ہے. مسجد میں کیا ذکر ہوتا ہے؟ اسمہ، مطلب جو جس کا ون آف دا ڈیریویٹو سماوات ہے، اسمعون ہے، سماعون ہے، یہ جو اونچی چیزیں ہیں. تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ مسجد میں جو ذکر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کی صفتوں کا جو اونچی چیزیں ہیں. اچھا، جو اینٹ پتھر والی جو عمارت جس کو مسجد کہتے ہیں اس کے اندر تو اللہ کے علاوہ ہر چیز کا ذکر ہوتا ہے، پھر وہ تو مسجد. جی وہ تو اس میں تبلیغی نصاب کا بھی ہوتا ہے ذکر، دعائیں کرائی جاتی ہیں دعائیں کرمنلز کے لیے، بڑے بڑے جاتی. کرمنلز کے لیے. جی پیسے ہاں، جو اور اس میں بہت کچھ چیز ہوتی ہے. تو ذکر ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے مسجد کے اندر. اس کے اندر کنیکشن ہوتا ہے، کنیکشن، اور صلات قائم کی جاتی ہے. مگر صلات کیسی کام کی جاتی ہے؟ اسم اللہ کی جو بلند صفت ہے اس کو پہچاننے کی باتیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کی خیال. تو یہ جو یاد رکھنا جو ذکر ہے وہ ایکچوئل کرتا کون ہے؟ مسجد میں یہ ذکر ہو رہا ہے. مگر یہ ذکر جو ہے اگر عام باتیں بولو تو یہ جو صفت ہے خیال رکھنے کی، یاد رکھنے کی، ذکر کرنے کی، یہ صفت ہمارے قلب کی ہے. قلب کی ہے. اچھا. یہ صفت ہماری ذہن کی ہے. تو مسجد کیا ہو گیا؟ ہمارا قلب ہو گیا، ہمارا ذہن ہو گیا. تو یہ باتیں ہماری نفس کو مولڈ کرنے کی ہو رہی ہے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ کو اسم ہو، آپ کو جو ہے بلند صفتوں کو سمجھنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے. تو مسجد کا ایکچوئل فنکشن کیا ہے؟ ہمارے قلب کو، ہمارے نفس کو، ہمارے ذہن کو، ہمارے دماغ کو جو ہے پاک صاف رکھنا ہے. اس میں مشرک خیالات نہیں آنا چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے ہمیشہ ذکر ہونا چاہیے. اور ذکر کون سا؟ بلندی والا ذکر. ٹھیک ہے. تو اس میں اسمہ کا ہم نے یعنی اللہ کا ذکر کے علاوہ مسجد میں اور کوئی ذکر نہیں چاہیے. اسی کا خیال رکھنا چاہیے، اسی کی بات ہونا چاہیے. اور اللہ کو پسند نہیں کہ اس کے علاوہ، اس کے بلند صفتوں کے علاوہ کسی اور کا ذکر ہو. اس کے لیے اللہ اللہ تو ہم کر رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ. اس کے لیے ہماری جو ایک آڈیو ہے جس میں اللہ کو سمجھنا، اللہ کیا چیز ہے، اس کو بھی سننا ضروری ہے. یہ ساری چیزوں کو اللہ کوئی 7ویں آسمان پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص نہیں ہے. جی اللہ چھوٹا سا ریمائنڈر دے دوں کہ جن سامعین نے ابھی تک ہماری شروع کی پہلی 3 سیریز نہیں سنی وہ اللہ کے متعلق ہے، تو آپ کو یہ ٹاپک شاید بہتر طریقے سے سمجھ نہ آئے، لیکن اگر آپ وہ سن لیں تو آپ کے لیے کافی آسانی پیدا ہو جائے گی. جی سر، کیری آن کریں. اس میں ہم کو یہ کوشش نہیں کرنا ہے کہ یعنی اللہ کے گھر کو خراب نہیں کرنا ہے. وصافی خراب بیہا، برابر. تو جو اللہ کی صفتوں کو سمجھتے نہیں ہے، اس کے اسماء کو سمجھتے نہیں ہے، وہ اللہ کی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے. تو وہ اللہ کی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے. اگر وہ داخل ہوتے ہیں اللہ کی مسجد میں تو ان کو بے چینی ہوتی ہے، ان کو خوف لگتا ہے، ان کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ ان کے خیالات جو ہے
وہ اللہ کی بلند ذات کو سمجھ ہی نہیں پاتے, تو وہ کمفرٹ زون میں نہیں رہتے, تو وہ ان کو اس میں اپنے آپ کا اطمینان نہیں ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو محفوظ فیل نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ یعنی جو داخل ہونا چاہیے مسجد کے, جو ایک اسٹیٹ ہے, جو حالت میں مسجد کی, جو نفس کی جو حالت مسجد ہے, اس میں وہ کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے, اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سوائے ذلیل اور رسوائی کی ہے. اب ہم تھوڑا سا ایک لفظ لے لیں گے آخرت, جو اس کے اندر ہے. جی 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 جی, عذاب, ان کے اندر عذاب ہے. آخرت میں عذاب آپ کو پتا ہے کیا ہے, کہ وہ ساری چیزیں جو ہم کو اچھی لگتی ہے مگر وہ ہمارے لیے حقیقت میں عذاب ہے. عذاب کے لغتی معنی جو چیز ہم کو اچھی لگتی ہے, جو ہم کو پسند ہے. جس طرح کے لوگوں کو شراب پینا پسند ہے, گرتے ہیں, گٹر میں گرتے ہیں, پھر بھی ان کو اچھا لگتا ہے, پھر وہ واپس شراب پیتے ہیں. جگاری ہے, ڈائبٹیز جو ہے ان کو میٹھا کھانے کا عذاب ہے. جو ہارٹ ہے ان کو تیل کی چیزیں کھانے کا عذاب ہے. جو موٹے ہیں ان کو کھانے کا شوق ہے, وہ عذاب ہے. یہ ساری چیزیں عذاب ہے. تو آخرت جو ہے نا, یہ جو قرآن جو کتاب ہے, وہ کوئی مرنے کی بات والی کتاب نہیں. یہ آخرت جو لفظ, اس کا مطلب ہے جو چیزیں ہمارے ساتھ میں, جو حال میں پریزنٹ میں ہو رہی ہیں. جی جی اور جو عذاب ہمارا چل رہا ہے. جی, یہ ایک دفعہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہ ڈیلے سے, پروکریسٹینیشن یا تاخیر سے ہے نا. ہاں جی. جی تو یہ آیت کا سبق کیا ہے, کہ انسان جو ذلیل و رسوا ہوتا ہے, جو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے, وہ کوئی ناپاک یا پیشاب یا ناپاکی کا قطرہ, یہ ساری چیزوں کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کی اگر غلط سوچ ہے, غلط سوچ کی وجہ سے غلط اعمال ہے, تو وہ اپنی نفس کو مسجد بنا نہیں سکتا. مسجد جب سب سے پہلا جو اسٹیج ہے اللہ کی مسجد بنانا, سیکنڈ اسٹیج آتا ہے مسجد الحرام, کہ پھر یہ مقدس مسجد. پھر اس میں کیا ہے کہ جب یہ مسجد حرام ہو جاتی ہے, مسجد اللہ سے مسجد حرام ہو جاتی ہے, تو یہ ایک ایسی مسجد ہو جاتی ہے کہ اس میں بالکل بھی نفس کوئی بھی گندی چیز کو برداشت نہیں کر سکتی. اور میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ یہ اللہ کی جو مسجد ہے یا مسجد حرام ہے, اس کی بنیاد جو ہوتی ہے تقوی پہ ہوتی ہے. تو تقوی یہ ہے کہ پھک پھک کے قدم رکھنا, ہر قدم پہ اپنی نفس کی حفاظت کی سوچنا, کہ میری نفس کہیں نیچے درجے میں تو نہیں گر رہی ہے. تو یہ ہمارا سورہ بقرہ کا جو یہ کمپلیٹ ہو گیا. جی جی اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ کی 144 آیتیں ہیں, سورہ بقرہ کی 149 ہے, 150 ہے. اس آیتوں کو ورڈ بائی ورڈ نہیں لیتے, اس کو ایک وہ لے لیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو, جی جی آپ جہاں کہیں بھی ہو, آپ کو آپ کا رجوع, توجہ آپ کو مسجد حرام کی طرف رکھنا چاہیے. جی جی ایسے ہی. یہ پوری جو آیتیں ہیں, 2 کا 149, 2 کا 150 اور 2 کا 144, یہ اس کا ہے کہ ہم کو ہمیشہ ہماری توجہ ہے سماوات پہ ہونا چاہیے. سماوات مطلب بلند صفتیں, اللہ اپنے ہائر کانشیسنس جس کو میں بولتا ہوں. اور ہمیشہ ہمارا جو قبلہ ہونا چاہیے وہ جی اسی جی کی طرف ہونا چاہیے. جی جی یعنی رخ ہمارا جو ہونا چاہیے, دیکھو کنیکشن کے لیے ڈائریکشن بھی ضروری ہے. جی جی جو ہر انسان کی جو ایک خصوصی کتاب ہے جس کو الکتاب بولتے ہیں, جی جی جس کے اندر بلا شبہ ہدایت ہے جی جی متقیوں کے لیے, وہ جو کتاب ہے وہ ہر انسان کے اندر ہے, جو جس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اس سے ہم کو جڑنا ہے, جی ہم کو جڑنا, صلات قائم کرنا ہے. تو واپس سے میں بولتا ہوں سورہ عنکبوت کی 29 کا 45, جس میں ذکر کے معنی بھی بتایا ہے, اشارہ کہ ذکر کیا چیز ہے. صلات کی پہلی سیڑھی ذکر ہے. یہ ساری چیزیں مسجد میں ہوتی ہے. جب انسان کی نفس مسجد بن جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہے, احترام والی چیز ہوتی ہے.
جس میں کافر اور مشرک کو اور تکبر کرنے والے کو منع ہے. دیکھو سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے کہ شیطان جو ہے ابلیس سے سجدہ نہیں کرتا ہے. اس کی وجہ بتایا کہ اس کو غرور ہے, تکبر ہے, اور اس کا وجہ بتایا کہ وہ کافر ہے. کافر وہی جو حقیقت کو نہیں جانتا, اندھیرے میں رہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری نفس, یہ وجہ سے مسجد نہیں بن سکتی. تو مسجد, نفس کو مسجد بننے کے لیے ملائکہ تو سجدہ کرتے ہیں, ملائکہ سجدہ کرنا چاہیے, اور ابلیس کو بھی مسلمان بنانا پڑے گا. ہمارا ابلیس جو ہے, ہمارا شیطان ہے, وہ مسلم نہیں ہے. اس لیے وہ بغاوت کرتا ہے, اس لیے وہ حق سے دور ہوتا ہے, اس کو انا ہے, اس کو غرور ہے, وہ شہوات کی طرف ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہم کو صلات قائم کرنے نہیں دے رہا ہے, ہمارے رب سے جڑنے نہیں دے رہا ہے. تو اس کا جو 2 کا 144 ہے, 2 کا 149 ہے, یہ سارا مفہوم جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اپنا جو قبلہ ہے وہ مسجد حرام کو بنانا ہے. ہمارا قبلہ, ہمارا قبلہ جو ہمارے اندر کتاب ہے, جو ہم کو ہدایت دے رہی ہے, اس کو بنانا ہے. اور ہم کو اس کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کرنا. اللہ کے نام کا ذکر کرنا مطلب تسبیح پڑھنا نہیں ہے. اس میں یہ کوشش کرنا ہے کہ 2 کا 144 دیکھو کہ اس میں اللہ کی مسجد, اس میں صحیح, اس میں کوشش یہ کرنا ہے کہ اللہ کی مسجد خراب نہیں ہو. ہمیشہ یہ خیال رکھے, ہمیشہ اس ذکر میں رہے, ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ ہم اللہ کی مسجد کو بگاڑے نہیں, مسجد زرار نہیں بن پائے وہ. جی ٹھیک ہے, جی. تو یہ ایک تھوڑا سا ہو گیا ہے کہ یہ میں بتایا سورہ. اب 2 کا 187 میں مسجد حرام کا ذکر ہے, مسجد کا ذکر ہے. تو اس میں بھی یہی ہے کہ ہم کو اس کا ترجمہ بھی ایسا ہے کہ ابھی ایک نیا وہ ہو جائے گا شروع, مگر اس کو یہی سمجھنا ہے کہ اس کے اندر بھی ہم کو مسجد سے جڑ کے رہنا ہے, مسجد سے ہی جڑ کے رہنا ہے. اور اس کے بعد 2 کا 187 کے بعد 2 کا 191 آیا, اس میں لفظ قتل, قتال. جی جی. یہ چیز کو سمجھنا ضروری ہے, اس کے اندر کا کی ورڈ ہے. تو اس میں قتل کس کو کرنا ہے, مسجد کے اندر قتل کس کو کرنا ہے؟ جی مسجد کے اندر قتل کرنا ہے ابلیس کو, کافر کو. جی جی. کیونکہ ابلیس جو ہے غرور والا ہے, بڑائی باز ہے. تو قتل کے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ قتل کے معنی جو ہے کلاسیکل عربی میں, ایک معنی اس کے یہ بھی ہے, یہ قتل تلوار, بندوق اور بم کی بات نہیں ہو رہی ہے. قتل کے ایکچوئل جو مفہوم ہے جو قرآن کے اندر قتل کے معنی وہ ہے ایسی بات جو ذہن کو جا کے لگے, ذہن کو جا کے لگے, جو بلیٹ اور تیر سے بھی زیادہ ہو, جو ہمارے جو برے خیالات ہیں اس کو وہ ختم کر دے, مار دے. تو قتل جو ہے مسجد کے اندر جو قتل کا مفہوم آ رہا ہے 2 کا اس کے اندر کہ مسجد جو ہے ابلیس اور کافر کو قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے. دیکھو اردو میں بھی اور عربی میں مقتل کس کو بولتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ قتل گاہ کو کہتے ہیں نا, جیسے یہ شیعہ حضرات بھی مقتل پڑھتے ہیں. ہاں, ایکچولی عربی کے اندر مقتل کنپٹی کو بھی بولتے ہیں. اچھا. ہاں, مقتل آپ لغت میں دیکھ لینا, مقتل جی کنپٹی جو آنکھ اور کان کے بیچ میں جو ہوتی ہے, جی جی. وہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ وہاں اگر کسی کوئی مار دے تو انسان کی موت ہو سکتی ہے کنپٹی پہ. جی. یہ بہت ہی وائٹل اسپاٹ ہے انسان کا, جی کنپٹی. جی جی. تو اس کو مقتل بولتے ہیں, مطلب ہماری باتیں اس کے مقتل میں جا کے لگنا چاہیے, مقتل میں. جی جی. اس کے ذہن کے وہ حصے میں جا کے لگنا چاہیے کہ اس کی جو غلط آئیڈیالوجی ہے, غلط سوچ ہے, وہ ختم ہو جائے. یعنی قتل کوئی چیز فزیکل نہیں ہے ایٹ آل. نہیں, فزیکل نہیں ہے یہ قتل, فزیکل نہیں, قرآن کا قتل فزیکل نہیں ہے. قتل کے لیے ہم چاہیے تو ایک الگ پورا چیپٹر لے لیں گے. جی جی جی. کیونکہ یہ مسجد کا چیپٹر ہے, اس میں مسجد تک ہونا چاہیے. جی جی. سمجھے؟ اب جیسا کہ اب 2 کا 196 میں ایک لفظ الہدا,
جس کو قربانی کا بولتے قربانی کا جانور ہاں جی ہے نا, بکرا, دمبا, اونٹ. 2 کا تو 196. یہ ہاں, تو اس میں یعنی حج کیا بتایا کہ اس کے اندر اس میں حج کی صفت بتایا ہے, اور اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ بھائی وہ ہدا جو ہے ہدایت کی بات ہو رہی ہے, وہ مسجد اور ہدایت کی بات ہو رہی ہے, اور حج کی جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ معلومات ہے. عمرہ کے مطلب ہے کہ بھائی کہ عمر سے آیا کہ اس میں جینا ہے ساتھ میں. تو ہاں, یہ آیتیں بہت بڑی آیتیں ہیں, اور اس کو انشاءاللہ بعد میں لیں گے ہم لوگ. جی جی تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسجد کے اندر ہدایت کی باتیں ہیں, یا قربانی اونٹ اور دمبے کی جانور کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ ہم کو سمجھنا چاہیے. پھر اس کے اندر سورہ مائدہ میں بھی آیا ہے, سورہ مائدہ کی 2 آیتوں میں اپنے دوسری نمبر کی, اور 7 کا 29, 7 کا 30 اور 7 کا 31. اس کو ایک چھوٹا سا میں وہ لے لیتا ہوں, اس کا میں ایک سمری, کہ اس کے اندر بتایا کہ آپ کو جب مسجد میں داخل ہونا ہے نا, تو زینت کے ساتھ میں داخل ہونا ہے. 7 کا 31. جی جی اس کو آپ کو پڑھنا ہے 7 کا 29 سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے سمجھے؟ جی جی میں آپ کو 7 سے 29 کو سمجھ کے پڑھنا ہے کہ اس میں مسجد میں کیا آرڈر دیا گیا ہے. جی جی اس میں صرف مخلص ہو کر کے, اس میں صرف خالص ہو کے اللہ کے لیے ہے, اور اس میں آپ کو اللہ کو پکارنا ہے. اللہ کو پکارنا ہے مخلص ہو کر کے, اللہ کو صرف خالص کے اللہ کو, کیونکہ اس میں بار بار جو ہے مسجد کے اندر آپ کو اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ کو ذکر کرنا ہے, اللہ کو دعا, مطلب اللہ کو پکارنا ہے. سمجھے؟ اللہ کو پکارنا ہے. اس کے اندر کیسا ہے کہ ہم کو اس میں اللہ کو جب پکاریں گے تو اس میں ہم کو ایک فرق ملے گا, ایک فرق حاصل ہوگا, جس کو فرقان بولتے ہیں, جس کا نام فاروق ہے. ایک فرقان ہم کو ملے گا جو ہم کو شیطان سے دور رکھے گا. 7 کا 30 شیطان سے دور رکھے گا. یہ ساری چیزیں مسجد کے مفہوم میں ہیں. پھر 7 کا 31 کیا ہے کہ ہم کو زینت کے ساتھ میں آنا ہے. زینت کا مطلب ایک ایسی اندرونی حکمت اور علم, اس کو زینت بولتے ہیں. سنوارنا جیسے کہتے ہیں سر, علم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا. ہاں, اپنے آپ کو علم سے سنوارنا, جس کے اندر کوئی شیطانی خیال نہیں ہو, جس میں کوئی انا نہیں ہو. سمجھے؟ تو مسجد کو جو سنوارنا ہے, ہم کو ہماری زینت سے سنوارنا ہے. جی 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 سمجھے؟ اس میں ایسا نہیں کہ مسجد کو سنوارنے کے لیے کوئی اے سی لگا رہا ہے, یا غالیچے لگا رہا ہے, کارپیٹس لگا رہا ہے, کارپیٹس, ہاں جی کارپیٹس, اور ماربل کی بنا رہا ہے, اس سے سنوارنے کی بات نہیں ہے. اس میں تو ہم کو جو ہے نا ایک تقوی, ہماری نفس کو تقوی کا لباس پہننا ہے. اس میں ہم لباس کا بھی لیں گے کہ لباس کے ایکچوئل کیا مطلب ہے. تقوی کا جو لباس ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. یہ سر پہ ٹوپی اور داڑھی اور برقع, یہ تقوی نہیں ہے. تقوی جو ہے یہ ذہن کی حالت ہے, اور جو لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے. قرآن بولتا ہے کہ تقوی کا لباس جو ہے وہ سب سے اونچا لباس ہے. تو ہمارا ایک چھوٹی سی کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ ایکچولی مسجد جو مسجد ہے وہ کوئی اینٹ پتھر کی عمارت نہیں ہے. وہاں کوئی اٹھ بیٹھ نماز نہیں ہوتی ہے. نماز کا طریقہ پورے قرآن میں کہیں دیا نہیں ہے. اللہ کی جو مسجد ہے وہ تقوی کے اوپر انکساری محبت, پیار محبت پہ, علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے. وہاں شیطان کا آنا منع ہے, وہاں مشرک کا آنا منع ہے, وہاں غرور اور تکبر کا آنا منع ہے, وہاں کافر کا آنا منع ہے. یہ جب میں بول رہا ہوں کافر, مشرک, یہ سب خیالات کے نام ہیں, یہ کوئی قوم سے تعلق نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں آنا منع ہے. تو جب یہ مسجد, اللہ کی مسجد سے جب مسجد حرام ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیز پہ پابندی ہوتی ہے کہ بھائی اس مسجد کے اندر یہ حدود ہے اس کی, یہاں کافر اور مشرک گھس نہیں سکتے ہیں. یہ انسانی نفس کی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی نہیں کہ
مکے کے اندر ایک میقات ہے، باؤنڈری ہے جہاں احرام پہننا ہے، اس کے بعد چلنا ہے. یہ ساری چیزیں ہماری نفس کی باتیں ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی. اور اس کے بعد پھر مسجد حرام سے جب اور انسان اور تقوی اور پرہیزگاری اور علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے اور اللہ کی صفتوں کے اور قریب جاتا ہے، سماوات کی طرف جاتا ہے، ہائر کانشیسنس کی طرف جاتا ہے، تو وہ جب بنتی ہے مسجد اقصی. جی، جس کو تو اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے معراج کے لیے. جی، معراج کے لیے. وہ معراج نفس کی معراج ہے، نفس کا عروج سے ہی معراج ہے. تو وہ نفس کی جو ہے جرنی ہے، سفر ہے، جو مسجد اقصی تک پہنچتی ہے، جہاں اندر جو انسان کے پورے جو سینسز ہے، جس کو میں انفارمیشن سے جتنی معلومات ہے وہ ایک دم ایکٹیو ہو جاتی ہے. وہ جو حالت رہتی ہے وہ 3 کا 81 میں اگر آپ سمجھیں گے، اگر کوئی سمجھ سکے گا، تو وہ 3 کے 81 کی حالت ہے. وہ 33/40 کی حالت ہے. ہاں، 33/40 اور 3 کا 81، یہ سارے فزیکل کوئی چیز ہی نہیں ہے. انسان کو اس کو سمجھنے کے لیے بالغیب کو سمجھنا پڑے گا کہ بھائی یہ کیا باتیں ہیں. اتنی آسان نہیں ہے، مگر میں آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں. جی 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 جی. سمجھے؟ مسجد اقصی کو سمجھنے کے لیے ہم کو پھر ایک جرنی ہے. وہ ایک ایسی جرنی ہے. اسرا کے مطلب جو ہے نا، اسرا کے مطلب ایک ایسا سفر جو دکھائی نہیں دے. جیسا درد اگر سر میں ہو رہا ہے، سر سے وہ ہاتھ میں ٹریول کر رہا ہے، یا دل میں ٹریول کر رہا ہے، دل کا درد ہاتھ میں ٹریول کر رہا ہے، تو وہ ایسی ٹریولنگ کو جو دکھائی نہیں دیتی، اس کو اسرا بولتے ہیں. تو بنی اسرائیل جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو سوچنے والے لوگ ہیں، جو اپنے مائنڈ سے ٹریول کرتے ہیں، تو جو لوگ اسمہ ہو اللہ کے اچھے صفتیں، بلند صفتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مسجد اقصی مطلب وہ معراج کی طرف، وہ عروج کی طرف جاتے ہیں. تو وہ جو ہے خود کا جو محمد ہے نا، اندر کا محمد، وہ ٹریول کرتا ہے. تو اس میں دیکھو سورہ اپنے بنی اسرائیل، سورہ اسراء کے اندر جو سب سے پہلا لفظ ہے سبحان، ہاں جی، مطلب بھی ہے علم سے بھرا ہوا. علم سے بھرا ہوا، بالکل جی. ہم سبحان کے مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کی تعریف، تسبیح، سبحان کے مطلب بھی علم سے بھرا ہوا. جو علم سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہی اسراء کر سکتا ہے. سمجھے؟ وہی اسراء کر سکتا ہے. اس کا محمد، اندر کا جو محمد میں جس کو بولتا ہوں کامن سینس، وہی معراج، بالکل. وہ علم سے بھر جاتا ہے. جب وہ علم سے بھرپور ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اسراء شروع ہوتی ہے. علم کی بات ہے، یہ ساری چیزیں علم کی بات ہے. پھر اس کا جو ماحول ہے وہ برکت والا ماحول ہو جاتا ہے. پھر اس کا ماحول جو نورانی ماحول ہو جاتا ہے. پھر اس کی جو اندر کی بصارت ہے وہ کھل جاتی ہے، اور پھر وہ سننے والا ہو جاتا ہے. اندر کی جو آوازیں ہوتی ہیں رسول اور نبیوں کی، وہ سننے والا ہو جاتا ہے. تو اس کا مفہوم یہ 17/1 کا. جی جی. تو میں ہمارے سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ میں نے تھوڑے اشارے دے دیا ہے آپ کو، کیونکہ اتنی ساری آیتیں ان کا ترجمہ کر کے بتانا آپ لوگ بھی بور ہو جاؤ گے، اور ایک ایک الفاظوں کے معنی ایسے ہے کہ پوچھو مت. جی. اتنے بہترین معنی ہیں، مگر ترجمہ کرنے والوں نے اس کے ساتھ میں ایسا کھیل کر دیا ہے، شان نزول کے ساتھ میں جڑا دیا ہے. یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، کوئی جغرافی کی کتاب نہیں ہے، کوئی شخصیت کی تعریف کی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب ہے اللہ کو سمجھنے کی. یہ کتاب ہے تمہارے شیطان کو سمجھنے کی، تمہارے اللہ کو سمجھنے کی. جب ہم اللہ اور شیطان کو سمجھ سکیں گے تو ہی ہم ساری چیزوں کو سمجھ سکیں گے، انسانیت کو سمجھ سکیں گے، آدم کو سمجھ سکیں گے، ہماری نفس کو سمجھ سکیں گے. بس یہ بول کے میں ختم کرتا ہوں. جی، بہت بہت شکریہ. تو مسجد کو بڑا کلیئرلی ایکسپلین کیا. تو اس کے ساتھ ہم اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں مسجد کے. اور اس پہ جو آیات کے ریفرنس دیے ہیں آپ جو ہے وہ لازمی اسے دیکھیے گا. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو کائنڈلی لائک سبسکرائب کریں اور لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ حق کی آواز جو ہے وہ دور دور تک پہنچ سکے، متلاشیوں تک، جو کہ قرآن کی اصل حقیقت ایز اے انر ورلڈ، ایز اے نفسیات جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں. والسلام.